वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 का सबक नंबर 11 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है चांद बीबी। तो वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले अल्फाज मायनों का जानना निहायत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ नहीं लिखेंगे, इन्हीं लफ्ज़ों को लिखेंगे। तो इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है, इससे आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होगी। और जिन बच्चों की उर्दू वीक है उन्हें स्पेलिंग के साथ भी लर्न करना है, इससे आपको उर्दू बहुत अच्छे से पढ़नी आएगी और फिर बाद में स्पेलिंग के साथ लर्न करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो पहला लफ्ज़ है महारत, यानी कि हुनरमंदी, किसी में माहिर होना। महारत, हुनरमंदी, किसी काम में माहिर होना। जहानत यानी कि समझ बूझ। लियाकत यानी कि सलाहियत। चर्चा यानी कि शोहरत। हाथ बटाना ये एक मुहावरा है यानी कि मदद करना। दिल टूटना भी एक मुहावरा है यानी कि मायूस होना। वक्फ करना यानी कि लगा देना या ख़ास कर देना। रियाया यानी कि अवाम। सल्तनत यानी कि हुकूमत। सुलह यानी कि मुआहिदा या फिर दोस्ती। शहादत यानी कि किसी फ़र्ज़ के लिए जान देना। तो सभी अल्फाज मैंने आपको पढ़कर बता दिए हैं कि किस तरह से पढ़े जाने हैं और आपको लर्न भी करने हैं। एग्ज़ाम में आपसे किसी भी सबक का खुलासा पूछा जा सकता है, तो मैं सबक का खुलासा लिखना बताऊंगी चांद बीबी का कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लिखना है। चांद बीबी अहमदनगर में पैदा हुई। उनके वालिद हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। उनके वालिद यानी कि पिताजी हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। चांद बीबी कहाँ पैदा हुई? अहमदनगर में। और उनके वालिद हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी तालीम दी। चांद बीबी बचपन से ही बहुत ज़हीन यानी कि इंटेलिजेंट थी, इसलिए छोटी सी उम्र में अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल कर ली और मराठी ज़बान भी सीख ली। उन्हें तीरंदाजी, मौसीकी यानी कि म्यूज़िक, मुसव्वरी और शिकार खेलने का भी बहुत शौक़ था। जैसे जैसे चांद बीबी बड़ी होती गईं, उनकी सूझबूझ, खूबसूरती और सलाहियत का लोगों को इल्म होने लगा। इल्म यानी कि मालूम ज़ाहिर होने लगा। जैसे जैसे चांद बीबी बड़ी होती गईं, उनकी सूझबूझ, खूबसूरती और सलाहियत का लोगों को इल्म होने लगा और छोटी उम्र से ही उनके रिश्ते आने शुरू हो गए। वालिद ने मुनासिब रिश्ता देखकर बीजापुर के बादशाह अली आदिल शाह से उनकी शादी कर दी। बादशाह अली आदिल शाह से उनकी शादी कर दी। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। अपनी सूझबूझ और सलाहियत की वजह से वे अपने शोहर के साथ सल्तनत के कामों में भी उनकी मदद करने लगी। वे बीजापुर के लोगों के दुख दर्द में शरीक होकर उनकी परेशानियों को दूर करती, इसलिए लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। किस्मत की ख़राबी देखिए कि अभी उनकी शादी को 16 साल ही गुजरे थे कि 1580 ईस्वी में उनके शोहर का इंतकाल हो गया। गमों का पहाड़ टूटने से वे मायूस हो गईं। फिर अभी उन्होंने हिम्मत और सब्र से काम लिया और अपनी बाकी ज़िंदगी लोगों की खिदमत में लगा दी। औलाद ना होने की वजह से चांद बीबी ने अपने शोहर के भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। भतीजे के कमसिन होने की वजह से हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी खुद संभाल ली, यानी कि भतीजा भी छोटा था, इसलिए हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी खुद चांद बीबी ने अपने हाथों में ले ली। चांद बीबी को अपनी रियाआ यानी कि अवाम का बड़ा ख्याल था। उन्होंने रियाआ की भलाई के लिए कुएँ खुदवाए, सड़कें, तालाब और इमारतें बनवाईं। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि उनका भतीजा हुकूमत की बागडोर अच्छी तरह संभाल सकता है तो बीजापुर छोड़कर वे अहमदनगर चली गईं। अहमदनगर पहुंचकर चांद बीबी ने देखा कि वहाँ की हालत अच्छी नहीं है। आपसी झगड़ों की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। चांद बीबी ने हालत सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुग़ल बादशाह अकबर ने उसे चैन की सांस न लेने दी। पहली मर्तबा तो चांद बीबी ने फ़ौज से मुकाबला किया, लेकिन दूसरी बार उसने सुलह का फ़ैसला किया। लेकिन अहमदनगर के सरदार सुलह के इस फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ ना थे, यानी कि एक राय नहीं रखते थे। उन्होंने अफ़वाह फैला दी कि चांद बीबी मुग़लों से मिल गई हैं। इस गलत फ़हमी का शिकार होकर अहमदनगर के सरदार उनके ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने मौका पाकर चांद बीबी को कत्ल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अहमदनगर पर मुग़लों का कब्ज़ा हो गया। चांद बीबी की शहादत ने यह साबित कर दिया कि उन्हें अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। मरते दम तक वे वतन की खिदमत करती रहीं और वतन की खातिर शहीद हो गईं। उनके इन्हीं कारनामों की वजह से आज तक उनका नाम जिंदा है। तो सबक का खुलासा पढ़कर बता दिया कि एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लिखना है कि अगर सबक का खुलासा पूछा जाए।
اب ایگزام میں آپ سے کہا جائے گا کہ کوئی بھی ایک عبارت دے دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس عبارت کو، اس پیسج کو پڑھ کر سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کر بتاؤ۔ تو تشریح بھی کرنا بتاتی ہوں، پہلے عبارت یعنی کہ پیسج پڑھ کر بتاتی ہوں۔ وہ بڑی ہوئیں تو ان کی ذہانت، خوبصورتی اور لیاقت کا چرچا ہوا۔ اس کے لیے بہت سے رشتے آئے۔ آخرکار بیجاپور کے بادشاہ علی عادل شاہ سے اس کی شادی ہو گئی۔ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ چاند بی بی سلطنت کے کاموں میں بھی شوہر کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ بیجاپور کے لوگوں سے ان کی زبان کنڑ میں باتیں کرتی، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی۔ بیجاپور کے لوگ بھی اسے دل سے چاہتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ شادی کے 16 برس بعد 1580 میں چاند بی بی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے ہمت اور صبر سے کام لیا اور اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ تو پیسج میں نے پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اب سیاق و سبق کیسے لکھیں گے؟ مندرجہ بالا عبارت اردو کی درسی کتاب جان پہچان کے سبق چاند بی بی سے لی گئی ہے۔ سیاق و سبق لکھنا مسٹ ہے۔ مندرجہ بالا عبارت اردو کی درسی کتاب جان پہچان کے سبق چاند بی بی سے لی گئی ہے۔ تشریح پڑھ کر بتاتی ہوں کہ کس طرح سے لکھنی ہے آپ کو۔ اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ چاند بی بی بچپن سے بہت ذہین تھی اور بہت سی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ جب وہ ذرا بڑی ہوئیں تو اس کی سمجھداری اور صلاحیت کا چرچا عام ہونے لگا اور چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے رشتے آنے لگے۔ آخرکار بیجاپور کے بادشاہ علی عادل شاہ سے اس کی شادی ہو گئی۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ چاند بی بی ایک ہونہار لڑکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ سلطنت کے کاموں میں اس کی مدد کرنے لگی۔ اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کارناموں کی وجہ سے بیجاپور میں مقبول یعنی کہ مشہور ہو گئیں۔ وہ بیجاپور کے لوگوں سے کنڑ زبان میں باتیں کرتی تھیں اور ان کا دکھ درد بھی دور کرتی تھیں۔ اس لیے لوگ اسے دل سے چاہتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے۔ چاند بی بی کی شادی کو ابھی 16 سال ہی ہوئے تھے کہ 1580 میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں بھی اس نے صبر اور ہمت سے کام لیا اور اپنی زندگی لوگوں کی خدمت کرنے میں لگا دی۔ تو تشریح کرنی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو بھی پیسج کے اندر لکھا ہوتا ہے اسی بات کو ڈیٹیل میں سمجھا کر بتانا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے کسی بھی چیپٹر سے متعلق کوئی پیسج دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پیسج کو پڑھ کر کچھ سوالوں کے جواب دو، تو اس کی بھی تیاری میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ آپ مندرجہ ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور ذیل میں دیے گئے سوالات کے جواب دیجیے۔ شادی کے 16 برس بعد 1580 میں چاند بی بی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے ہمت اور صبر سے کام لیا اور اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، یعنی کہ اپنی زندگی کو لوگوں کی خدمت میں لگا دیا۔ چاند بی بی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر کے کمسن بھتیجے کو تخت پر بٹھا دیا اور خود حکومت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قبول کر لی۔ چاند بی بی نے رعاء کی بھلائی کے بہت سے کام کیے۔ اس نے کنویں کھدوائے، تالاب، سڑکیں اور عمارتیں بنوائی۔ کچھ دنوں بعد جب اسے اطمینان ہو گیا کہ اب حکومت کا کام بھتیجے نے اچھی طرح سنبھال لیا ہے تو وہ بیجاپور سے احمد نگر آ گئی۔ احمد نگر کے حالات ان دنوں بہت خراب تھے۔ آپسی جھگڑے کی وجہ سے سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ چاند بی بی نے احمد نگر کے حالاتوں کو سدھارنے کی بہت کوشش کی۔ اسے تھوڑی بہت کامیابی بھی مل گئی۔ اسی دوران اسے اکبر کی بھیجی ہوئی فوج سے بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ تو پیسج پڑھ کر بتا دیا ہے۔ اب کچھ سوال جواب ہیں، اس سے آپ کے ایڈیشنل کوشچن آنسر کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ سوال 1، چاند بی بی کے شوہر کا انتقال کب ہوا؟ جواب، شادی کے 16 برس بعد 1580 میں چاند بی بی کے شوہر کا انتقال ہوا۔ سوال 2، چاند بی بی نے اپنے شوہر کے بھتیجے کو تخت پر کیوں بٹھایا؟ جواب، کیونکہ چاند بی بی کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر کے بھتیجے کو تخت پر بٹھایا۔ سوال نمبر 3، چاند بی بی نے رعاء کی بھلائی کے لیے کیا کام کیے؟ جواب، چاند بی بی نے رعاء کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے۔ اس نے کنویں کھدوائے، تالاب، سڑکیں اور عمارتیں بنوائیں۔ سوال 4، احمد نگر کی سلطنت کمزور ہونے کی کیا وجہ تھی؟ جواب، احمد نگر کی سلطنت کے کمزور ہونے کی وجہ آپسی جھگڑے تھے۔ سوال 5، چاند بی بی بیجاپور سے احمد نگر کیوں چلی گئیں؟ تو جواب میں لکھیں گے، چاند بی بی کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ اس کے بھتیجے نے حکومت کا کام اچھی طرح سنبھال لیا ہے تو وہ سلطنت بھتیجے کو سونپ کر بیجاپور سے احمد نگر چلی گئیں۔
اب اسی سبق کا دوسرا اقتباس ہے، یہاں پر بھی اس پیسج کو پڑھ کر کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو پہلے اقتباس پڑھ کر سناتی ہوں۔ دوسری مرتبہ جب مغل فوج احمد نگر پہنچی تو چاند بی بی نے مغل بادشاہ سے صلح کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن احمد نگر کے چند سرداروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ چاند بی بی مغلوں سے مل گئی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، لوگ چاند بی بی کے مخالف یعنی کہ خلاف ہو گئے۔ سازش کرنے والے سرداروں نے موقع پا کر چاند بی بی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح احمد نگر پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس نیک دل خاتون کی شہادت کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اسے اپنے وطن سے کتنی محبت تھی۔ وہ جب تک زندہ رہی وطن کی خدمت کرتی رہیں اور آخرکار وطن کی خاطر ان کی جان بھی گئی۔ وہ مر گئیں لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ سوال نمبر 1، اب اس پیسج کے کچھ سوال ہیں، ان کے جواب پڑھ کر بتاتی ہوں۔ جب مغلیہ فوج احمد نگر پہنچی تو چاند بی بی نے کیا فیصلہ کیا؟ مغل فوج کے احمد نگر پہنچنے پر چاند بی بی نے مغل فوج سے صلح کرنے کا فیصلہ کیا۔ سوال 2، احمد نگر کے سرداروں نے کیا افواہ پھیلائی؟ جواب، احمد نگر کے سرداروں نے یہ افواہ پھیلائی کہ چاند بی بی مغلوں سے مل گئی ہیں۔ سوال 3، سازشی سرداروں نے موقع پا کر کیا کیا؟ جواب، سازشی سرداروں نے موقع پا کر چاند بی بی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جواب، احمد نگر پر مغلوں کا قبضہ کیسے ہو گیا؟ جواب، چاند بی بی کے قتل کے بعد احمد نگر پر مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ سوال 5، لوگوں کو کیسے اندازہ ہوا کہ چاند بی بی کو اپنے وطن سے محبت تھی؟ جواب، چاند بی بی کی شہادت کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اسے اپنے وطن سے کتنی محبت تھی۔ وہ جب تک زندہ رہی وطن کی خدمت کرتی رہیں اور آخرکار وطن ہی کی خاطر ان کی جان بھی گئی۔ تو یہاں سے میں نے پیسج کے کوشچن آنسر پڑھ کر بتا دیے۔ اب ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر سمجھاؤں گی۔ سوال 1، چاند بی بی کہاں پیدا ہوئیں؟ جواب، چاند بی بی اب سے تقریباً 400 سال پہلے یعنی کہ قبل احمد نگر میں پیدا ہوئیں۔ سوال 2، چاند بی بی کون سی زبانیں جانتی تھیں؟ جواب، چاند بی بی عربی فارسی کے علاوہ مراٹھی زبان بھی جانتی تھیں۔ سوال 3، چھوٹی سی عمر میں چاند بی بی نے کیا کیا سیکھا؟ جواب، چھوٹی سی عمر میں چاند بی بی نے کئی زبانیں، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ اسے گانے بجانے، تصویریں بنانے اور شکار کھیلنے کا بھی شوق تھا۔ سوال 4، بیجاپور کے لوگ چاند بی بی کی عزت کیوں کرتے تھے؟ جواب، شادی ہونے کے بعد چاند بی بی بیجاپور کی عوام کے دکھ درد میں شریک یعنی کہ شامل ہوتی تھیں، اس لیے لوگ چاند بی بی کی عزت کرتے تھے۔ سوال 5، چاند بی بی نے رعایا کی بھلائی کے لیے کیا کام کیے؟ جواب، چاند بی بی نے رعایا کی بھلائی کے لیے کنویں کھدوائے، تالاب، سڑکیں اور عمارتیں بنوائیں، جس سے اس کی رعایا کو کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ سوال 6، چاند بی بی کو کس نے اور کیوں قتل کیا؟ تو جواب میں لکھیں گے، چاند بی بی کو احمد نگر کے سازشی سرداروں نے اپنے ذاتی مفاد یعنی کہ فائدے کے لیے قتل کر دیا۔ مفاد یعنی کہ فائدہ۔ تو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہو گئے۔ اب گرامر بتاؤں گی جو کہ ایگزام میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اس چیپٹر کی۔ سب سے پہلے ہے فل اپ یعنی کہ خالی جگہ۔ پہلی، انہوں نے اپنی بیٹی کی ڈیش کا بہت عمدہ انتظام کیا، تو یہاں پر آئے گا تعلیم۔ دوسرا، چاند بی بی ڈیش کے کاموں میں بھی ڈیش کا ہاتھ بٹانے لگیں، سلطنت اور شوہر۔ اس نے کنویں ڈیش، تالاب، سڑکیں اور عمارتیں ڈیش تو پہلے کھدوائے اور پھر بنوائیں۔ ڈیش، جھگڑے کی وجہ سے سلطنت ڈیش ہو چکی تھی، آپسی اور کمزور۔ وہ ڈیش، لیکن اس کا نام آج بھی ڈیش ہے یعنی کہ مر گئی اور یہاں پر زندہ۔ لفظوں کا جملوں میں استعمال۔ پہلا لفظ بادشاہ، جملہ ہوگا تندرست ہونے کے بعد بادشاہ منت پوری کرنے کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ تیر اندازی، مغل بادشاہ تیر اندازی کے شوقین تھے۔ رعایا، اشوک بادشاہ نے اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے۔ لیاقت، انسان کی لیاقت ہی اس کی شہرت کا باعث بنتی ہے، باعث یعنی کہ وجہ۔ سلطنت، آخر مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں مغل سلطنت بہت کمزور ہو گئی۔ اب یہاں پر ہے کہ بریکٹ میں دیے گئے صحیح لفظ کا چناؤ کر کے جملہ بنانا ہے۔ یہاں پر ہے سے، نے اور کو۔ کیا آپ نے چاند بی بی کا نام سنا ہے؟ بریکٹ میں ہے کا، کی، کے۔ اس کے والد احمد نگر کے بادشاہ تھے۔ اچھی، اچھے اور اچھا۔ چاند بی بی نے عربی فارسی کی اچھی تعلیم حاصل کی۔ لگی، لگے اور لگا، دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کرنا، کرنی، کرنے۔ اسے اکبر کی بھیجی ہوئی فوج سے مقابلہ بھی کرنا پڑا۔
تو چاند بی بی کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں۔ پہلا جملہ، چاند بی بی احمد نگر کے بادشاہ حسین نظام شاہ کی بیٹی تھی۔ دوسرا، چاند بی بی کو گانے، ستار بجانے، تصویر بنانے اور شکار کھیلنے کا شوق تھا۔ اسے کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ 3، شوہر کے انتقال کے بعد چاند بی بی نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ چوتھا، چاند بی بی نے رعایا کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے۔ 5واں، چاند بی بی وطن کی خاطر شہید ہو گئیں۔ تو سبق 11 میں نے آپ کو اچھے سے سمجھا دیا ہے۔ اگر سمجھ میں آیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو۔